देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इलेक्शन कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इलेक्शन का स्कूल नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का पंजाब केपी में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला सुना दिया है। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इख्तियार नहीं है कि इंतखाबात की मुद्दत बढ़ाए, और साथ ही अदलिया को भी मुद्दत बढ़ाने की ठोस वजूहात देना होगी। इस मौके पर अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज करे। फैसला में यह भी कहा गया है कि वफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। सदर हो या गवर्नर, सभी आइन और कानून के पाबंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर का हर अमल हुकूमत की सिफारिश पर होगा। सदर इंतखाबात जस्टिस जमाल का कहना है, जबकि सदर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सके तो सेक्शन 57 खत्म क्यों नहीं करते, जस्टिस मजहर ने कहा। इस मौके पर दो मौजूद जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा, मगर इंतखाबात पर नोटिस को मुस्तरद करते हैं जजेस का ये इख्तिलाफी नोट था। साथ ही चीफ जस्टिस का यह खुद नोटिस सामने सवाल नहीं है, जजेस का ये भी इख्तिलाफी नोट सामने आया, मगर ऐसे तमाम मामला को हल करना पार्लियामेंट का इख्तियार, जजेस का इख्तिलाफी नोट में ये मौक़िफ़ सामने आया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पहले दिन से ही मौक़िफ़ की तारीख का ऐलान गवर्नर को करना है, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया। दूसरी जानिब जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं पर वजीर आजम के खुसूसी मुशीर अतातार का कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4/3 का फैसला है, 3/2 का नहीं। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। ये सूरत हाल है। जी, दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मरीम नवाज ने भी इलेक्शन की तैयारी में अमीर वक्त लगाने की हिदायत दे दी है। इसके साथ ही आजराना सनौला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर कर दिया है। साथ में हमसे अपील भी की है, इलेक्शन में इमरान खान को वोट न देने मुल्क के लिए मजीद नुकसानदेह साबित होगा। क्या कहना था उनका, कि आपको वो भी सुनवाते हैं। जिस तरह से ये इस मुल्क को और इस कौम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि ये अब हाइट ऑफ इट है कि आप तारीख पे आ रहे हैं, आपको पता है आप अदालत जा रहे हैं, और आप जो है वो मुसल्ला लोगों को साथ लेके आए हैं, लोगों को इकट्ठा करके लेके आए हैं, एक मुश्तल मजमा बना के लेके आए हैं, और आके आपने जो है वहाँ पे चढ़ाई कर दी है। और चढ़ाई का, हालांकि जो वहाँ पे पुलिस थी, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस नीयत से आ रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, लोग अपने लीडर के साथ जो है वो आते हैं, वहाँ पे वो गेट पे रुक जाएंगी, गाड़ी आगे चली जाएगी और वो तारीख से फारग होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन वो बाकायदा इस मुजरमाना नीयत से जो है वो आए और आके उन्होंने ये जो है वो अमल किया। इसमें पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है और कोशिश करेंगे कि इसको अरेस्ट किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 90 रोज में इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक रोक कर इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी है। अली जैदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान और दीगर रहनुमाओं पर केसेस और गिरफ्तारियों से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्या कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। ये कोई तमाशा लगाया हुआ है, तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह नेशन नहीं चलते। लास्ट लाइन इमरान खान के ऊपर जिस तरह कल दुनिया निकली है इमरान खान साहब के साथ, कल भी और लाहौर में भी, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर किसी ने नहीं देखा। कौम कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ खड़ी है,
اور راجن پور کے الیکشن میں بھی پتہ چل گیا اور کورٹ کی تاریخوں میں بھی پتہ چل گیا. عمران خان کے اوپر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر ان کو اریسٹ کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے پاکستان کی معیشت کا حل نہیں نکلے گا. جی دوسری جانب جہاں پر یہ سارے معاملات ہیں وہیں پر ان حالات میں سوال یہ ہے کہ عوام کا خیال کس کو آ سکتا ہے کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. آئے روز کی سیاسی چپکلش اور بیان بازی سن کر عوام بھی بیزار ہو چکے ہیں. اب شاید صرف کوئی آسمانی طاقت ہی ہو سکتی ہے جو کہ اس ملک کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرے تو کرے, ورنہ سیاستدانوں اور آئین کے رکھوالوں نے اس ملک کے عوام کو بے بس کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی کوئی عوام باقی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن باقی ماندہ دنوں میں الیکشن کروا سکے گا؟ آئی ایم ایف اور دوست ممالک کی جانب سے قرض ملنے کی بھی کیا کوئی امید ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو خبریں موصول ہوئی اور جو آئی ایم ایف کا پلان جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تعطل کا شکار ہو چکا ہے, وہ ایک الگ چیلنج ہے سب ملک کے لیے. اکانومی کے حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں, سونا مہنگا, ڈالر مہنگا اور اسٹاک مارکیٹ کریش, اسی طرح کی خبریں آئے روز سننے کو مل رہی ہے. تو کیا ان حالات میں حکومت ابھی بھی جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اسی کے چیلنج کو لیتی ہوئی معاشی چیلنج کو حل کر سکے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر اسی ساری باتوں پر جی آج بات کریں گے. اور پینل میں سب سے پہلے جی میرے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی. سب سے پہلے جی مجھے جوائن کیا ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے سید حسن مرتضیٰ صاحب. سید حسن مرتضیٰ صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے اختر ملک صاحب. اختر ملک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. آپ کی طرف آؤں گی حسن مرتضیٰ صاحب. حسن مرتضیٰ صاحب, نون لیگ کا موقف تو سنتے آئے مریم نواز صاحبہ کے منہ سے جو جلسوں میں کھڑے ہو کے الیکشن کے حوالے سے کہا, کیا پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے؟ اور اب جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اب پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے؟ جی حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اچھا جی, حسن مرتضیٰ صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. موونگ ٹوورڈز اختر ملک صاحب کی طرف جاؤں گی. اختر ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے جی آواز. جی اوکے اختر ملک صاحب, اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور ایک آئینی معاملہ تھا جو کہ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے کے خود ہی بتا دیا. اچھا, لیکن پھر بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی فضا بنی ہوئی ہے کہ شاید 90 دن پر الیکشن نہ ہو. تو کیا اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے اب؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی تو اس آئین کی خالق جماعت ہے اور ہمیشہ یہ آئین کے تقدس کی مطلب اس میں کھڑے رہے ہیں. پامالی میں ان کے ہمیشہ قربانیاں بھی دی ہوئی ہیں. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کا اس دن میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے تو کیٹیگریکلی بڑا واضح کر کے کہا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے خلاف نہیں جائے گی. تو پیپلز پارٹی سے تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں, لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کئی مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ آیا تھا کورٹ سے, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے, یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. سپریم کورٹ میں جب ان کی نااہلی کا کیس تھا اور وہ ساری چیزیں ہوئی تھی, تو میں آج ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب کسی اور کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے, تو آپ ان کو گیلانی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ علیحدہ ہو جائیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے قانون کوئی اور ہو اور کسی اور کے لیے قانون اور ہو. یہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی کروا رہے ہیں پاکستان کی آئین اور قانون کی. انہوں نے ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے. جب چیزیں لکھی ہوئی ہیں آئین میں کہ 90 دن کے اندر اندر جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ انتخابات کرانے کا پابند ہوگا. انہوں نے اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو لگا لیا, جس مقصد کے لیے لگایا اس مقصد سے یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عقل مندی ہے یا ملک کی یہ خدمت کر رہے ہیں.
یہ ملک کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں تماشا لگا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی راجن پور میں الیکشن ہوا ہے، ہمارے تمام چیئرمین تمام نمبرداروں کے خلاف پرچے دے کے انہوں نے عزل کیا ہوا تھا ہم کو، لیکن قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور بڑی واضح اکثریت سے، انتظامیہ ان کے پاس ہونے سے، حکومت ان کے پاس ہونے سے، ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے وہ سیٹ جیتی. اور آج عمران خان صاحب نے ہفتے سے الیکشن کمپین لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اگر اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، اگر اس ملک کو آپ نے کوئی اس کا کوئی نمک کھایا ہوا ہے اور حلال کرنا ہے تو آئین اور قانون کی حکمرانی ہونے دیں تاکہ یہ لوگ اور یہ ملک کوئی سکھ کا سانس لے سکے. اس میں وہ پرانے زمانے کی بادشاہت والا نظام نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو اور اس کا قانون یہ کر دو، اس کو فلاں کر دو. روز یہ آئے روز جھوٹے مقدمات کی انہوں نے بھرمار کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ. جو بھی کوئی آواز نکالتا ہے اس طرح تو کبھی ماشاء اللہ میں نہیں ہوا تھا جس طرح یہ آپ کر رہے ہیں. تو یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے. الٹیمیٹلی اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اگر یہ میں بہت بڑا کوشچن مارک ہے، میں کسی کی پاکستانیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن میں ان کے خلوص پہ ضرور شک کروں گا کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلصانہ یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے تو آئین اور قانون کی حکمرانی ہونے دیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ آئے تو وہ شاید ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اگر یہ بھاگیں گے تو یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور ان کو ان کے کانسیکوینسز کا فیصلہ اور ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. چلے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین آج ہم بات ابھی کر بھی رہے ہیں لیکن ایک بریک پہ بھی میں نے جانا ہے، تو ایک بریک پہ جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹیٹ. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی اختر ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس وقت مجھے جوائن کیا ہے ماہر قانون شاہ خاور صاحب نے بھی، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. تھینک یو سو مچ شاہ خاور صاحب فار گیونگ اس یور ویلیویبل ٹائم. شاہ خاور صاحب, there are a lot of happenings in the courts these days. Cut it short, I just wanted to know کہ ایک تو جو سپریم کورٹ نے آج کو نوٹس لیا اور ایک تاریخی فیصلہ دیا کہ جی انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اور انتخابات جو 90 دن کا معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے، آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اس ملک کے اندر، جو کہ نہیں ہوتی. ہم ایک عرصے دراز سے کورٹس پہ اس بات کے الزامات لگاتے آئے ہیں ججز کے اوپر کہ جی کورٹس آر دی بیچز آف دا ریچز، اور اس طرح کی ہم ہیڈ لائن بھی سنتے آئے ہیں. بہت ساری چیزیں نے دیکھی، لیکن جہاں اب آئین کا تحفظ کر رہا ہے کورٹ، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں اداروں کو، کورٹس کو، اور ایسی مثال ہمارے سامنے کر رہی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن ابھی بھی خان صاحب اس بات کے لیے بہت زیادہ جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں پرپلیکس کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی فضا بنی ہوئی کہ شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو. تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں حکومت کو کس سبکی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے آئینی فرنٹ پہ؟ دیکھیں رضا، بات یہ ہے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ تھا جس میں 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہیں چیف منسٹر کے ایڈوائز کے اوپر، تو پھر آئین تو یہ کہتا ہے کہ اس کی 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ گورنر نے یا پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ڈیٹ دینی ہے اس اسمبلی کے الیکشن کی، اور اس ڈیٹ کے مطابق پھر الیکشن کمیشن نے اپنے انتظامات کرنے. تو یہ جو سو موٹو لیا گیا تھا یہ اسی پوائنٹس پہ لیا گیا تھا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر، تو پھر کس نے جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے الیکشنز کی 90 دن کے اندر اندر، اور اگر جس کی رسپانسبلٹی ہے اگر وہ اس کو فلفل نہیں کرتا تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے.
تو اس لیے پھر آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی اکثریت سے 2 نے اختلاف کیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ آئین جو ہے وہ تو بالکل بڑا واضح ہے کہ یہ کوئی بھی جو ہے پارلیمانی نظام میں جو ہے اسمبلیز کے بغیر تو ایک جمہوریت کا کانسیپٹ نہیں ہے, اور جو آئین میں ایک میعاد مقرر ہے اسمبلیز تحلیل ہونے کے حوالے سے یا جنرل الیکشن ہونے کے حوالے سے, اس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ڈائریکشنز دی ہیں, 2-3 ڈائریکشنز دی ہیں. ایک ڈائریکشن کے پی کے گورنر کو دی ہے, کیونکہ کے پی کے گورنر نے چیف منسٹر کی ایڈوائس پر خود اسمبلی اپنے حکم سے ڈیزالو کی تھی. تو اس صورت میں آئین یہ کہتا ہے کہ گورنر نے تاریخ دینی ہے 90 دن کے اندر اندر. ان کو تو انہوں نے کہا کہ گورنر نے ایسا نہ کر کے جو ہے وہ آئین سے انحراف کیا ہے, لیکن انہوں نے ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ الیکشن کمیشن گورنر کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ تاریخ مقرر کرے اور صوبے جو کے پی کے کی اسمبلی ہے اس کے الیکشن کا اعلان کرے. ایک دوسرا جو پنجاب کا تھا, پنجاب میں صورت حال یہ تھی کہ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ گورنر نے آرڈر نہیں کیا تھا. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب چیف منسٹر گورنر کو ایڈوائس کر دے اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں, تو وہ اگر 48 گھنٹے میں اس پر عمل نہیں کرے گا تو 48 گھنٹے کے بعد آٹومیٹیکلی اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہے. لیکن اس صورت میں پھر گورنر کا جو اختیار ہے تاریخ مقرر کرنے کا 90 دن میں کے اندر اندر الیکشن کا, وہ پھر اس کا نہیں رہتا. تو اس میں پھر سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو پنجاب کی اسمبلی ہے اس پہ الیکشنز کے لیے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن مشاورت سے تاریخ مقرر کریں گے, اور وہ اگر 90 دن کے اندر اندر نہیں ہو سکتا تو جو نیئرسٹ پاسبل ڈیٹ ہو سکتی ہے تو اس میں وہ جو ہے وہ اپنے انتظامات کریں. اور تیسرا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اور تمام اداروں کو ان کو پابند کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو شیڈیول اناؤنس کرے گا اس کی جو ہے مدد اور اس کی معاونت کریں گے. تو یہ اس کا کرکس آف دا میٹر ہے. اگر حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کراتی تو آئینی اعتبار سے کس طرح کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر تو توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دور میں یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ان کو بھی جو انہوں نے جب ڈائریکشن نہیں مانی وہ اس میں سوئز اتھارٹیز کو لیٹر لکھنے کی, تو پھر ان کو کنٹیمپٹ میں حالانکہ تھوڑی سی سزا ہوئی, لیکن اس سزا کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ اس سے دستبردار ہونا پڑا. تو وہ تو پھر جب کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ آئین کے تحت نہیں کرے گا عمل درآمد تو وہ پھر توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. اوکے, اچھا ایک چیز اور بھی اس میں بتائیے گا کہ ایک طرف جیسے ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد سے کس طرح سے خان صاحب کو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی, لیکن اس کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب آج ایک بات کریں وزیر داخلہ کہ عمران خان کو عدالتوں پہ حملے کے کیس پہ گرفتار کریں گے. اب یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل کہ آئین اور ہمیں قانون کیا کہتا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر بار بار کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے حوالے سے یہ جو مختلف کیسز ان کے چل رہے ہیں, کیا وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں ایسی سچویشن میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے, کسی کے خلاف بھی یہ پرسپیکٹو کہ وہ کون ہے, اس کے خلاف اگر کوئی فوجداری مقدمہ قائم ہوتا ہے تو پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز اس کو ضرور گرفتار کر سکتی ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے پہلے ہی عندیہ دے دیا ہے کہ ہم اس میں گرفتاری عمل میں لا سکتے ہیں, تو اگر وہ پھر ان کے پاس عمران خان صاحب کے پاس یا کسی بھی اور عہدیدار کے پاس جو ہے وہ ایک اختیار ہے کہ وہ قبل از گرفتاری ضمانت اپنی کورٹ آف لا سے کروا سکتا ہے. لیکن اگر وہ گرفتار ہو بھی جائیں تو پھر یہ جو سیاسی بنیادوں پر یا پہلے سے کسی نے اگر کسی کو گرفتاری کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر عدالتیں اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں. ان کی قبل از گرفتاری ضمانت بھی اسی بنیاد پہ جو ہے وہ کنفرم ہو سکتی ہے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں ہماری آزاد ہیں, اور وہ اس طرح کے کوئی بھی جو سیاسی نوعیت کی مقدمات ہیں اس میں وہ پھر اپنا رول ادا کرتے ہیں اور پھر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. Alright. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ شاہ صاحب. آئی ہوپ کہ یو آر بزی سم ویئر, اور پھر بھی آپ کا یہ قانونی اور آئینی طور پہ جاننے کے لیے آپ کا وقت لیا, بہت شکریہ آپ کا. اختر ملک صاحب کے طرف واپس جاتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف سے. اختر ملک صاحب, یہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف آج فورس سے, کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ اس پہ بھی فورس کر رہے تھے, اداروں کی تصدیق کے الزام پہ عدالت نے مریم نواز صاحبہ کو طلب کر لیا ہے,
اور پی ٹی آئی سکھر کے ضلع صدر ظہیر بابر نے مریم نواز صاحب پر ایک مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی تھی. تو ادھر بھی اپنے آئینی اور قانونی پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے حوالے سے بھی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک وہ بیان تھا کہ جب فیصلے پہ کمنٹ کیا تھا تو جج صاحبہ کی عدالت میں ان کو نہ صرف بلایا گیا بلکہ معافی منگوائی گئی. انہوں نے تو جلسے عام میں فوٹو لگا کے حاضر سروس ججز کے ساتھ جو کیا ہے سلوک وہ ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے. اور جرنیلز کے فوٹو لگے ہوئے ہیں, ججز کے فوٹو لگے ہوئے ہیں. پہلے یہ باجوہ صاحب کے خلاف بولا کرتی تھیں, اب وہ باجوہ صاحب نے ان کو ریلیف دیا یا جو بھی کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, اب اس کی فوٹو نکل گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک قانون کی ملک صاحب اختر بھائی صاحب یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آئے بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہیں کو تنظیم کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. یہ ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی, ہر بندہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے, جبکہ پی ٹی آئی اداروں کے خلاف بات نہیں کرتی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پی ٹی آئی کے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن ایک ایک ان کی حرکت, ایک ایک چیز ہر بندہ سمجھ بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, اور ان کی جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور ایز اے پاکستانی میں ایک عام سٹیزن کے ہوتے ہوئے میں اپنے اداروں کی تضحیک کبھی برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر یہ کام شروع ہو گیا کہ آپ کے حق میں اگر فیصلے آ جائیں تو آپ ان کو اشش کریں, اور اگر آپ کے خلاف آپ کے کرتوتوں کے خلاف کوئی فیصلہ عدالت دیتی ہے یا کوئی ادارہ دیتا ہے تو آپ ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو تضحیک کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کی چیزیں دیکھ لیں, کون سی ان کی پاکستانیت والی بات ہے, کوئی ایک بتا دیں کہ ان کے سارے جو لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یا جو انگریز تھے وہ بھی وہاں سے بیٹھ کے رول کیا کرتے تھے پاکستان میں. تو یہ بھی ان کی بیٹھ کے وہاں سے لندن سے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستانی اداروں کو ڈیسٹیبل کر رہے ہیں, ان کی تضحیک کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے, اور جس عدالت میں بلایا گیا ہے, سول جج کی عدالت میں بھی گئے ہیں, سیشن کورٹ میں بھی گئے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں, جہاں گئے ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر بھی پیش ہوتے رہے ہیں, ایز اے اب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اب بھی پیش ہو رہے ہیں. تو وہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے, اور پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے وہ ہے یہی کہ انصاف کے حصول کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا نظام یہاں پر رہے, جو ہم نے کہا تھا کہ ایک پاکستان ہو, دو پاکستان یہاں پر نہیں چاہیے, سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. اب ان کے قانون دیکھیں کہ یہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ ریلیف لے کر جب گئے تھے تب تو ان کو سارے یہ جوڈیشری اور معزز جج صاحبان اچھے لگتے تھے. آج اگر ان کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کے اسٹیج پر تصویریں لگا کر ان کے خلاف یہ باتیں کر رہی ہیں. اب ان کو محترمہ کو خود دیکھ لیں کہ جب ان کو خود ریلیف ملا ہے تو ساری چیزیں ان کے لیے ٹھیک تھیں, ان کے جو کزنز ہیں ان کو ریلیف ملا ہے. یہ اگر ایک دن پرائم منسٹر نہ بنتا اور ایک دن سی ایم نہ بنتا تو اگلے دن انہوں جیلوں میں ہونا تھا. وہ جب ریلیف ملا ہے تو یہ تب بڑے خوش تھے, بغلیں بجا رہے تھے. لیکن اب اگر ان پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ ساری چیزیں. اور تیسری بات ہے کہ یہ کوئی ان کا نہ کوئی قومی ایجنڈا ہے, نہ کوئی پبلک کے ساتھ ہمدردی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مہنگائی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے آئے تھے, یہ چوروں کی پارٹی, چوروں ڈاکوؤں کی پارٹیاں, 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی ایک بندہ سکھ کا سانس نہیں لے رہا, چاہے وہ کسان ہے, مزدور ہے, جو بھی پروفیشنل لوگ ہیں, تنخواہ دار ہیں. ان کے لیے تو روٹی, 2 وقت کی روٹی کو لالے پڑ گئے ہیں سب لوگوں کو. تو یہ نعرے لگاتے ہوئے تھے, آتے ہی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور مہنگائی کئی 100 گنا بڑھا دی, صرف اپنے اللے تللے اور اپنے کیسز سے جان چھڑانے کے لیے. جو بھی IMF شرائط لگا رہا ہے یہ چپ کر کے مانتے جا رہے ہیں. ڈالر کی پرائس ہے وہ جو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, لوگوں کے انڈسٹریلسٹ کا سامان ادھر پورٹ پہ پھنسا ہوا ہے, وہ نکل نہیں رہا, انڈسٹریلسٹ یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے, بند ہو گئی انڈسٹری, اور پورا تباہی اور بربادی کی ایک لمبی داستان ہے جو انہوں نے 10 مہینوں میں
پاکستان کے لیے رقم کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات میں اس ملک کا چلنا کوئی عقل مندی ہوگی. ان کو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ان سے جلد جان چھڑائے, اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جو پاکستان کی دھرتی سے پیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے, اور انشاءاللہ یہ عوام لے کر آئے گی, اور سب کو پتہ ہے. اور یہ ان کے جو جھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بھی یہ لندن کرواتے ہیں. یہاں بندہ ایک بیٹھا ہے جو گولیاں کھا کر بیٹھا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس کا جینا مرنا ہے, ہر چیز اس نے پاکستان کے لیے چھوڑ دی ہوئی ہے. وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس لیے یہ آگے ہیں, اور قوم ان کے پیچھے ہے, اور الیکشن ان کے پیچھے ہے, اور یہ بھاگتے پھر رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جب انشاءاللہ قانون کی حکمرانی ہوگی, لوگ جواب دہ ہوں گے. جس نے اس ملک کا مال کھایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ ایک وقت آئے گا, ہم دوبارہ نیب قوانین میں ترامیم کر کے اداروں کے سامنے لوگوں کو جواب دہ کریں گے. یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ, اور جو جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے اس کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے میں, جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی قیادت میں قافلہ یہ منزل تک جائے گا, اور یہ دنیا دیکھے گی, پاکستان دیکھے گا, اور آنے والا ہے وقت, وہ جلد آنے والا ہے, اور یہ ان کا یوم حساب ہوگا, بہت بڑا یوم حساب ہے آنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی حسن مرتضیٰ صاحب ویری امپورٹنٹلی سوال یہ میں نے ویسے سوال کیا تھا اس وقت آپ کو دوبارہ, لیکن نواز شریف نہیں گئی تھی. سوال میرا یہی ہے کہ پنجاب کے پی الیکشن اس کو نوٹس میں سپریم کورٹ نے 90 دنوں میں حکم دے دیا ہے انتخابات کرانے کا. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے؟ انتخابات وقت میں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے؟ مریم بی بی تو جلسے جلوسوں میں بتا ہی نہیں ہے اپنا موقف. جی دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کبھی بھی نہ الیکشن سے بھاگی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ملک چھوڑنے کی کوشش کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے وہ عدالتوں کا بھی سامنا کیا ہے, تحقیقاتی اداروں کا بھی سامنا کیا ہے. ہم نے تو ادارے بنائے ہیں جی, ہم نے آج تک اداروں کو کمزور نہیں کیا, نہ ہی ہم نے اداروں کو استعمال کیا ہے. اس ملک کے لیے ہم نے تو جانیں دی ہیں جی, اس ملک کو ہم نے آئین دیا ہے. آج جس آئین پہ سارے باتیں کر رہے ہیں وہ آئین تو ہم ہی دینے والے ہیں, اور اس آئین کی پاسداری بھی ہم نے ہی کرنی ہے, اور ہم کرتے بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی الیکشن سے بھاگتی ہے تو پھر اس ملک میں کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والا ہے ہی نہیں ہے. آج ابھی میرے محترم بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک شخص گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی کون سی گولیوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ اتنی دیر میں تو یار لینٹر جو ہے وہ کھل جاتا ہے, پک جاتا ہے, جتنی دیر میں آپ کی وہ گولیاں ہی نہیں اب تک ٹھیک ہو رہی. آپ نے ایک ملک کو یرغمال بنا کے رکھ دیا ہے. آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے تو ہم لوگ جو ہیں وہ مرتے بھی رہے ہیں, جیلیں بھی کاٹتے رہے ہیں, اور آج بھی ہم ہی ہیں. آپ کی جو اتنی بڑی تحریک تھی جیل بھرو, وہ کہاں گئی؟ کسی کو نظر نہیں آئی. یار خدارا اس قوم کو گمراہ نہ کریں, خدارا اس قوم کو گمراہ نہ کریں. یہ قوم پہلے بڑا نقصان کر چکی ہے. 4 سال کے اندر آپ نے اس قوم کو کیا دیا ہے ایسا جو آپ کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ یار کیوں اس ملک کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ آپ جس ملک کی اکانومی کو آپ تباہ کر کے گئے ہیں, برباد کر کے گئے ہیں, آج آپ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ٹرننگ پوائنٹ ہیں. الیکشن ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہونے چاہیے, 90 دن میں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن ہو, لیکن آپ نے جو ملک کا حال کیا ہے, آج کوئی ادارہ عدلیہ سے اگر الیکشن کمیشن مانگتا ہے کہ ہمیں اپنا سٹاف دو, ہمیں لوور جوڈیشری میں سے ہمیں 2 ججز, ہم نے ریٹرننگ افسر لگانے ہیں, ان کو نہیں ملتے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم فوج کو کہتا ہے, آپ نے فوج کو اتنا ڈی مورلائز کر دیا ہے کہ وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. رینجرز ہے, پولیس ہے, آئی جی کو انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا جی ہمارے کچے میں آپریشن چل رہے ہیں. 4 سالوں میں آپ نے
وہ کچے کے آپریشنز بھی نہیں کیے. آج لوگ اغوا ہو رہے ہیں, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, تاوان دیے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وہ میرا بھائی, کوئی ادارہ بیچ میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. ہر ادارے کو آپ نے گالم گلوچ, ان کو برا بھلا, ان کے گھروں تک, فیملیز کو تھریٹ. کل جو ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, کیا کبھی اس کی مثال ملتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یار پھانسیاں چڑھ کے بھی عدلیہ پہ پتھر نہیں پھینکا, اور آپ کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا. محض ایک پیشی ہے, ایک بلاوا آیا ہے, اور آپ نے کل یار عدلیہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس طرح تو میرا بھائی ملک نہیں چلتے. جب سپریم کورٹ کے حملہ ہوا تھا, فزیکل حملہ ہوا تھا, آپ آج اسی کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں. شاہ بھائی کل وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ساتھ فزیکل تھے, آج آپ فزیکل ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نہ کل ان کے ساتھ تھی نہ آج آپ کے ساتھ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عدلیہ پہ حملے بند کرو یار. وہ کرے تب بھی غلط ہے, قابل مذمت ہے. آپ لوگ کریں تب بھی قابل مذمت ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ عدلیہ پہ حملے ہوں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے؟ اگر ادارے ختم ہو جائیں گے تو پھر اس ملک میں بچے گا کیا؟ آج سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تو امپلیمنٹ کروائے نا. آئین کی پاسداری کی بات آپ کرتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ وہ آرڈر جو ہے, میری عرض سن لینا. میں ڈاکٹر صاحب, میں کہہ رہا ہوں, میرے لیے آپ بڑے محترم ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن میرا بھائی جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ الیکشنز کی طرف نہیں, انتشار اور انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ اداروں کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آئینی مسئلہ ہے, وہ آئینی طریقے سے حل ہونا چاہیے. آپ اگر عدالتوں پہ چڑھ کے اپنی من مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کریں, دوسرے لوگ اگر ان میں رکاوٹ بنے, تو دونوں غلط ہیں. ایک غلط کو غلط کرنے کے لیے تیسرا غلط تو نہیں کرنا. یاد دھیان نہیں کرواتا جاؤں, نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں کہا تھا, جب ان کو نااہل کیا گیا تھا, کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے, آپ امپلیمنٹ کریں اور یہاں سے جائیں. تو کوئی ایک پتھر بھی کسی عدالت پر پڑا؟ گیلانی صاحب وہاں سے ملتان تک گھر گئے, کسی نے ایک بلڈنگ پہ بھی پتھر مارا؟ آج نواز شریف کیوں اس چیز سے بھاگ رہا ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے دے دیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا, کسی نے عدلیہ پہ انگلی اٹھائی, کسی نے کسی عمارت کو نقصان پہنچایا, کسی آدمی کو نقصان پہنچایا. یار آپ اس قتل کی بات نہیں کرتے جس میں 4 گولیاں آپ کے گورنر کی جیب سے نکلی. آپ اس جیب کا تو ذکر کرتے ہیں, لیکن اس لاش کا ذکر نہیں کرتے جس پہ اس کے بچے رو رہے تھے. آپ کو وہ لاش نظر نہیں آتی؟ آج عمران خان کو فزیکلی, ایک منٹ تھوڑی سی خاموشی کر لیں. آپ لوگ آپس میں لڑیں گے تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ نہیں, ہم لڑ نہیں رہے جی, ہم مہذب لوگ ہیں, ہم لڑ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب اگر نہ ہوتے تو میں شاید اتنی گفتگو بھی نہ کرتا. وہ ایک پڑھا لکھا مہذب آدمی ہے, میں اور وہ کبھی بھی لڑ نہیں سکتے, لیکن ہم ایک دلیل تو دے سکتے ہیں نا. پہ ہے کیا کوئی بھی اس ملک کے اندر, کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, یا پی ایم ایل این ہو, یا کوئی ایکس وائی جماعت, سوال ہی کیا کوئی اپنے اصولی موقف پہ کھڑا ہے؟ ایک ٹویٹ کرتے شرجیل نام میمن صاحب پرسوں 2-3 دن پہلے, اس میں وہ زرداری صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادہ وکٹمائزیشن ہوئی اور سب کچھ ہوا. تو سوال یہ ہے کہ جس وقت کے زمانے کی وہ بات کر رہے تھے وکٹمائزیشن کی اور اس سارے دردناک قصے کی, تو اس وقت تو مسلم لیگ نون تھی جو ہے اقتدار کے اندر, یا پھر ڈکٹیٹرشپ تھی. تو وہی ڈکٹیٹرز اور وہی مسلم لیگ نون, تو آج آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ریدا, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. اس وقت وہ عامر کی چھتری کے نیچے تھا, پھر یہ عامر کی چھتری کے نیچے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے, ہمیں تو ہمیشہ آمریت نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. آپ اگر دیکھیں نا, ہمارا کیس بھٹو شہید کا کیس آج تک عدالت کے اندر پڑا ہے, ہمیں
قائد عوام کے لیے کسی نے ریلیف نہیں دیا. آج اب جب یہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا ڈاکٹر صاحب مطالبہ کرتے انہی عدالتوں سے کہ بھٹو صاحب کا جو کیس ہے اس کو کیوں نہیں سنا جا رہا. ریدا میں شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ صاحب بڑے ماشاءاللہ سیزنڈ پارلیمنٹیرینز ہیں اور بڑے اچھے خیالات ہیں ان کے اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. دیکھیں جب آپ ڈسکریشنری ایکٹس آئیں گے, ایک جو گولیاں مارنے والا بندہ ہے اس کو ویڈیو لنک پہ آپ موقع دیں گے اور جو گولیاں کھاتا ہے اس کو فزیکلی بلائیں گے اور لیڈر ہے وہ اس کے ساتھ دنیا جاتی ہے, کوئی بلایا نہیں جاتا, لوگ خود بخود جاتے ہیں اس کے ساتھ. آپ لاہور میں جب پیشی ہوئی کسی بندے کو کال نہیں کی گئی, لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں خان کے ساتھ. اور یہ چیزیں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, نہ یہ کوئی کسی کو کسی کی لیڈر کو کسی کی عزت کرنے سے کوئی منع کر سکتا ہے. جب دلوں میں لوگ ہوتے ہیں تو خود بخود آٹومیٹیکلی عزت کی جاتی ہے. میں شاہ صاحب کے ایک ہی میرا مطالبہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں ہیں, اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. جو آئین اور قانون راستہ دیتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر یہ چلے گا تو یہ ملک انشاءاللہ آگے جائے گا. اگر آئین اور قانون سے انحراف کریں گے تو اس ملک کے لیے بھی مسئلے ہوں گے اور ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی مسئلے ہوں گے. بہت سارے لوگ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, پاسپورٹ آفس سے, فارن آفس سے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. چلتا ہوا نظام انہوں نے بالکل جان بوجھ کر ختم کروایا ہے. آج کوئی چیز ان کی کنٹرول میں نہیں ہے. لاسٹ ایئر آپ مئی میں جو اسٹیٹ بینک کا جب ان کی حکومت تھی, ابھی بھی فیڈرل میں ان کی حکومت ہے, اسٹیٹ بینک کے جو انڈیکیٹر آئے ہوئے تھے, جو ان کی فگرز آئی ہوئی تھی, وہ اسٹیٹ بینک نے دی ہوئی تھی. ہماری حکومت تو لاسٹ ایئر مارچ میں چلی گئی تھی, تو انہوں نے وہ پازیٹیو کیا ہوا تھا. آج موڈیز اور باقی جو ادارے ہیں انٹرنیشنل, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ملک کے بارے میں. یہ چیزیں اب سال ڈیڑھ سال ہمارا کورونا میں گزر گیا, سال ڈیڑھ سال پہلے ہماری حکومت چلی گئی, سال ڈیڑھ سال میں جو ہم کر سکتے تھے اس ملک کے لیے ہم نے کیا. آج وہی چیزیں آئی ایم ایف کے آگے یہ لمبے ہوئے ہیں, ملک کا نظام چلتا ہوا ان سے نظر نہیں آ رہا. اب اگر آئین اور قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہوگی تو اس ملک کی یہ بنیادیں ہلا رہے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آئین کی خالق جماعت ہے, انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, بہت سارے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر آئین کی پامالی ہوگی تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. شاہ صاحب آپ پی ڈی ایم میں بیٹھتے ہیں, ان کو کہیں آئین اور قانون جو بھی جس کا راستہ ہے, جو جس کو عدالت بلاتی ہے, سب کو جانا چاہیے. عدالت ہمارے لیے سب سے محترم ہے. عدالت جو حکم کرتی ہے ہم اس پہ انشاءاللہ سرنگوں ہوں گے. عدالت اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری جو عدالتیں ہیں وہی ہماری سارا آئین کا تحفظ کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے. ایز اے پاکستانی ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور ان چیزوں سے نکلیں. جس کو عوام منتخب کریں ان کو موقع دیں. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس, بہت شکریہ. اختر ملک صاحب آپ کا, سید حسن صاحب کا, دونوں مہمان شکریہ. شاہ خامر صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ موجود. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے مہمانوں نے جی بات کی کہ جی ایک ساتھ بیٹھنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے کی, ہونا بھی یہی چاہیے جی. آئین کا تحفظ اس ملک میں بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی آئین ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, تو وہی معاشرے وہی ملک چلتے ہیں. پہلے ہی قانون کی جو پاسداری نہیں کرتے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں, اس کا رونا ہے اور اس پہ ہی ہم سب سر پیٹ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کے حالات میں پہنچا ہے. اگر آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے تو پھر سب کے لیے آئین اور قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان کا سبھی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.